तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडियो से बाहर निकलकर हमने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत से मिला जाए जिसके सर पर और जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है। अपोजिशन के बारे में हम बात तो बहुत करते हैं कि शायद अपोजिशन में फूट पड़ चुकी है, अपोजिशन में इख्तलाफ मौजूद है, अपोजिशन की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इख्तलाफी ग्रुप्स मौजूद हैं। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका अभी इस वक्त मजबूत गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तब्दीलियाँ लाई गई और वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाई गई और उसमें अहम तरीन ओहदों के ऊपर तब्दीलियाँ की गई। उसमें कुछ शख्सियात को हटाया गया, कुछ शख्सियात को लाया गया। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि ऐसी शख्सियात को आगे लाया गया है जिन्होंने ग्राउंड रूट से, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल शुरू की और पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर अपनी जगह बनाई। और शायद यही वजह है कि वो जो परसेप्शन उन शख्सियात का बना हुआ था वो उनको पार्लियामेंट में ऐसे ओहदों पर लेके आ गया जिनकी माजी में हम मिसाल नहीं देखते। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कई मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, इस वक्त भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीसी अहम तरीन जो कैबिनेट कमेटी है उसके न सिर्फ हेड हैं बल्कि बड़ा एक नादिर मौका उनको मिला है कि इस कमेटी के साथ वो इंसाफ कर सकें जो माजी में नहीं हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं जुनैद अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो पीसी की सदारत है, आज भी आप कमेटी को हेड कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि जितना फ्रीक्वेंटली आजकल आप हेड कर रहे हैं, माजी में जो रहे हैं हेड्स वो इतना ज़्यादा इन कमेटियों में आते भी नहीं थे और इन कमेटियों के इजलास भी नहीं होते थे, लेकिन आपकी प्रेजेंस से इस कमेटी में एक नई जान पड़ी है। तो ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर क्या वजह है कि एक ही फेज में आपको सूबाई सदर भी बनाया गया पार्टी का, आपको पीसी का चेयरमैन भी बनाया गया, मतलब इतनी चेंजेस एक साथ आपकी जिंदगी में आई हैं, तो कोई खास वजह है इसकी? खान साहब ने इतना एतमाद अचानक क्यों आपके ऊपर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, उस पर अक्सर मीडिया पे तनकीद भी मुझ पे होती है कि दोनों ओहदों का न मैं ख्वाहिशमंद था और ना मैं यही कहूँगा कि मेरी सदारत के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था इसके लिए भी। और उसकी वजह ये है कि अभी मैं वो सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ पीसी वाली, और टीम अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अच्छी मिली, चाहे अपोजिशन से हो चाहे हुकूमत से हो, वो भी काफ़ी ताउन करती है, अपनी स्टाफ का भी काफ़ी ताउन करते हैं। तो जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो मैं बिल्कुल बहुत परेशान हुआ कि मुझे, क्योंकि असम्बली में तो मैं 10 साल से था लेकिन कभी इसका मेंबर नहीं रहा, कभी मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं देखूँ कि पीसी काम किस तरह करती ना, तो ये जिम्मेदारी बहुत थी। लेकिन खान साहब अच्छी पोजीशन में होंगे कि वो बता सकते कि जो दूसरी पोजीशन थी वो भी खान साहब ने तकरीबन 1.5 महीने पहले मुझे मैसेज भेजा था कि मैं आपको, फिर मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, सुबह सदर बना कंसेंट ली थी उन्होंने? जी, उसने बस मैसेज भेजा कि मैं इरादा है कि मैं आपको बनाऊँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी 3-4 मीटिंग हमारी, मैंने और भी दोस्त MPS साहिबान भी थे और भी हल्के में भी लोगों से मशवरा किया, और मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था कि ये मैं ज़िम्मेदारी उठाऊं, क्योंकि मुझे ये जब से मुझे एक ज़िम्मेदारी लूँ तो फिर कोशिश ये होती है कि उसको पूरा करूँ, जो उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या ऐसा ना हो कि खान साहब की जो मुझ पे एक्सपेक्टेशन है या जो वर्कर्स की ऐसा ना हो कि एक्सपेक्टेशन पे पूरा न उतरूँ, ऐसा ना हो कि इस मुश्किल टाइम में, क्योंकि मुश्किल काम दें, तो मेरा यही था कि मैं उसको नहीं की। लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो फिर मेरे पास कोई दो ऑप्शन नहीं था। खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने आपको बनाना है और आपने ये करना है, तो मैं उस खान साहब अच्छी पोजीशन में होंगे, हो सकता है कि उसमें ये थी कि क्योंकि मुश्किलात तो सदारत के साथ काफ़ी थे, उसी की हो सकता है जहन में ये हो कि उसके पास ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी हो, तो हो सकता है उसको मुश्किलों को हैंडल करने का एक मेरा ख्याल उस यही जहन में होगा कि और एक साथ में दो जिम्मेदारी दी। ये वो बात खान साहब बता सकते कि क्यों ये एक साथ में जी। अच्छा, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब के ऊपर उनको एतमाद नहीं होगा? मैं पीसी पे तो चले आती हूँ मैं बाद में, लेकिन जिस तरह सूबाई सदर आपको बनाया गया तो अब ये एक परसेप्शन मौजूद था कि शायद गंडापुर साहब एक, वैसे हर जमात में ऐसे होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ी अनहोनी सिर्फ PTI में होती है, नून में, पीपल्स पार्टी में भी इस तरह के अलग अलग माइंडसेट्स मौजूद हैं। लेकिन क्या अभी भी ऐसा है कि गंडापुर साहब ने इस डिसीजन को कबूल तो किया, लेकिन वो जो एक कहना चाहिए पार्टी के अंदर सूबाई सतह पे अलग अलग ग्रुपिंग मौजूद है, वो अभी भी क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा में नजर
نظر آتی ہے، یا آپ کے صوبائی صدر بننے کے بعد آپ نے اس چیز کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں کبھی یہ غلط بیانی نہیں کروں گا کہ پی ٹی آئی میں گروپ ہے، گروپ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا یہ کلچر رہا ہے، ہمیشہ گروپیں رہتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، لیکن پی ٹی آئی میں کچھ زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندے، جیسا آپ نے بات کی کہ میرے جیسا جو ولیج کونسل، یونین کونسل گاؤں کی صدارت سے ہو کے میں صوبائی صدارت تک پہنچا ہوں نا، تو جب میرے جیسا بندہ اتنا آگے جا سکتا ہے تو ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع تو اس میں اظہار رائے ہوتی ہے، اس میں کمپٹیشن میں یہ چیزیں آتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی میں خان صاحب ہے اور نیچے ورکر ہے، درمیان ایکس وائی زیڈ کا جنید اکبر ہو یا امین صاحب ہو یا عاطف خان ہو یا اسپیکر صاحب ہو، ہماری کوئی حیثیت انہیں ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے. جو ہمارے اندر کے اختلاف ہے وہ پارٹی کے صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا. آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے کوشش کرتے، یہ نیچرل ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہم نہیں کرتے، ہر بندہ کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری مجھے دے، یہ پوزیشن مجھے ملے، یہ ہر بندہ کرتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ پارٹی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نام تھے، اب تو وہ نام بھی تقریباً ختم ہو گئے پی ٹی آئی میں. وہ لوگوں کی یہ تھی کہ اس کی ذاتی ووٹ ہے، وہ برادری والا ووٹ، وہ ذاتی ووٹ، وہ والی چیزیں ختم ہو گئی. جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم میں سے کوئی اختلاف کرے تو کیا حاصل کرے گا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یار میں 3 دفعہ میں رہ چکا ہوں، لیکن آج میں اگر پارٹی چھوڑ دوں یا مجھے جو بھی وجوہات ہو، چاہے پریشر ہو، چاہے خواہش ہو، جو بھی ہو، میں اکیلا جاؤں گا. تو اس میں وہ پارٹی کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. خان صاحب کا ہاتھ مجھ پہ ہو، ایکس وائی زیڈ جس پہ ہوگا تو ورکر اس کے ساتھ جڑے رہیں. اچھا، لیکن اب سر جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی بیسیکلی خان صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی ورکر آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس طرح آپ ہی کے ایک فارمر کولیگ ہیں مروت صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ 3 دفعہ ایسا کے پی میں بہت کم ہی ماضی میں دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی پارٹی کو اتنی مرتبہ الیکٹ کرے صوبہ، لیکن انہوں نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پر اگر ویلویٹ کریں تو پی ٹی آئی کو کے پی میں ووٹ نہیں پڑ سکتا، وہ ووٹ ان کو خان صاحب کی وجہ سے پڑتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہمیشہ کے پی سے پچھلے لگاتار 3 فیزز میں آیا ہے، 3 الگ الگ الیکشنز میں، وہ خان صاحب کی وجہ سے آیا یا یہ کے پی میں ڈیلیور بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ووٹ خان صاحب کی وجہ سے ملا. اس دفعہ جو اگر ووٹ ملا تو خان صاحب کی وجہ سے بھی ملا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس کو پتہ نہیں ہم کیوں اس کو نظریں چڑھاتے ہیں، بلکہ وہ کی بھی سے ابھی تو پنجاب میں بھی چلا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نون کے ساتھ تھی تو وہ ہار رہی تھی، جب ہماری ساتھ تھی ہم ہار رہے تھے، جب اس کے ساتھ ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر ووٹ دینے والے سے ووٹ گننے والا اہم ہے، تو وہ ناراضگی بھی ایک حقیقت ہے. باقی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کے پی میں ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، ہم نے ڈیلیور کیا، ووٹ ملتے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمیں اس کی کارکردگی مزید بہتر بنانی چاہیے. لیکن خان کا ووٹ بھی ہے، لیکن کے پی میں یہ ہے کہ کچھ ہوا، ایجوکیشن میں ہوا ہے، ہیلتھ میں ہوا ہے، پولیس میں ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ جو مثالی پولیس تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ووٹ جڑا ہوا ہے، خان صاحب کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتا ہے. لیکن اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے جو کہ بظاہر ایک غصہ بھی عوام میں نظر آتا تھا الیکشن کا جب زمانہ آیا تھا، لیکن پھر پنجاب میں کیوں نہیں پڑا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ چرایا گیا؟ نہیں، پنجاب میں تو ووٹ تو ملا، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ووٹ ملا ہے. رات کو ہم جیتے، صبح کوئی اور جیتا ہے. وہ تو اندازہ اس سے کرے کہ ایک خاتون جو جیل میں پڑی ہے اور جو پارٹی جو سب سے پنجاب جس میں سب سے زیادہ اس کی پاپولیٹی سب سے زیادہ تھی لاہور میں تھی، وہ لاہور سے ہار گئی. الگ بات ہے کہ وہ تو دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ہوا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں وہی کہوں گا کہ یہاں پر ووٹ کے جو ووٹ دینے والے اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ چلو یہ فیز گزر جائے گا، 1 سال گزر گیا، 2 اور بھی گزر جائیں گے، لیکن اس سے ملک کمزور ہوگا، اس سے جمہوریت سے اعتماد لوگوں کا کمزور ہوگا، اس سے جو غیر جمہوری قوت ہے وہ مضبوط ہوگی. آج آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا، بلوچستان کی قیادت کہتی ہے کہ ہم سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر مارنگ بلوچ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتی، جو الیکشن پہ یقین نہیں کرتی. یہاں کی پی میں آپ دیکھیں تو یوتھ جو ہے وہ منظور پشتین کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایسی قوتیں پھر مضبوط ہوگی جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں کرتی، جو جمہوریت پہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتی. تو یہ ملک کے لیے، اداروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور ان لوگوں کو یہ احساس نہیں، یہ عمران خان کا نقصان نہیں یا پی ٹی آئی کا نقصان نہیں، اس ملک کا نقصان ہے.
اچھا، جہاں آپ نے سے نقصان کی بات کی ہے، میں تھوڑا سا کچھ فائدہ جو آپ نے پی سی کا چیئرمین بننے کے حوالے سے دیا ہے ملک کو، میں اس پہ بات کر لوں، پھر میں نے تھوڑا سا صوبے کی طرف واپس آنا ہے. آپ نے جب سے پی ایس سی کا آپ چیئرمین بنے ہیں، جو ریکوری اس کی رفتار ہے وہ بڑی بہتر ہوئی. آپ نے تقریباً ابھی ریسنٹلی 30 ارب روپے ریکور کروائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹو جو ادارے آپ کے سامنے پی سی میں بیٹھ کر آپ کو کلیریفیکیشن دیتے ہیں، obviously ان کا ایک ماضی موجود ہے کرپشن کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے اور غبن کے حوالے سے، کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ کبھی پی سی میں آپ کو ایکسپیرینس نہیں رہا پارٹیسپیٹ کرنے کا اس کمیٹی میں، تو کتنی رکاوٹیں ہیں جو بحیثیت پی سی چیئرمین آپ کو ابھی اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ اس پہ معذرت کے ساتھ سوری آپ کی بات ایک منٹ کاٹوں گی کہ آپ سے پہلے بھی 2 لوگوں کو نامینیٹ کیا پی ٹی آئی نے، ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اعتراض رہا ہے، پھر انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے کسی کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، پھر بڑی مشکل کے ساتھ. اور دلچسپ بات ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے میرا خیال ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یا اس قسم کی شخصیات نے لیا تھا، خان صاحب کے علاوہ. نہیں بالکل، اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں پہلے اس پہ بات کروں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ اسمبلی کی روایات یہ ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سی کمیٹی کس کے پاس جائے گی، جس میں اپوزیشن کا کچھ کمیٹی اپوزیشن کے پاس آتی، کچھ حکومت کی آتی، جو اس کے ممبران کی تعداد ہوتی اسی تناسب سے اس کو کمیٹیاں ملتی ہیں، اس کی کمیٹیوں کی ممبرشپ بھی ملتی ہے اور چیئرمین شپ بھی ملتی ہے. تو یہ روایات ہے. تو یہاں روایات ہی یہی ہے کہ جب پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ فلاں کمیٹی فلاں پارٹی کے ساتھ جائے گی، پھر پارٹی کے ساتھ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو چیئرمین بنا دے. تو یہی روایات ہوتے کہ ساری کمیٹی جو ہے اس پہ اعتماد کا اظہار کرتی، اس طرح ووٹنگ نہیں ہوتی. تو وہ جو آپ جس طرح بتا رہی، تو یہ ساری کمیٹیوں میں اس سے جو میں نے ریزائن کی، میں اوورسیز کا چیئرمین تھا اس ٹائم، اسی ٹائم یہی سب میں نے، لیکن اس کی کوریج کم ہوتی ہے پی سی کی نسبت سے، تو اس لیے یہ بات نکل آئی، ورنہ یہی کلچر ہوتا ہے کہ باقی یہ ہے کہ بالکل میں نے جب میں حلب اسمبلی کا میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، تو اسی ٹائم میں نے کہا کہ یہ جو آپ نئے روایت ڈالے یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت نے ایک نئی روایت ڈالی. ہم نے بھی، ہماری بھی تحفظات تھے جب شہباز شریف صاحب جو ہے، ہم نے نہیں چاہتے تھے کہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹ کمیٹی کی ممبر بنے، لیکن جب بات ہوئی کہ نہیں یہ ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو بس ہم دستبردار ہو گئے اس بات سے. تو یہ روایت ہے کہ جب جو جس کمیٹی کا حق ہو وہی فیصلہ کر لیتا ہے. جب پارٹی نے شیخ وقاص صاحب کا کیا تھا تو روایات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو مان لیتے، لیکن ایک دفعہ پھر ہم نے یہ جو ڈیڈ لاک تھا اس کی تھی، کیونکہ ایک بہت اہم کمیٹی ہے تو ضرورت تھی، تو ہم نے لچک دکھائی، ورنہ حکومت کو لچک دکھانا چاہیے تھا اگر اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ تھا شیخ وقاص صاحب کا، تو حکومت کو ماننا چاہیے تھا. لیکن ایک دفعہ پھر جو ہم لوگ کہتے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لچک نہیں دکھاتے، بات نہیں کرتے، ہم بھی پولیٹیکل اسی لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ گئے کہ ہمیں پتا تھا کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، پھر بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے. آپ نے دوسری بات کی، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کے ہے کافی کمی خامیاں ہے، اس کی انشاءاللہ کمیٹی میں روزانہ کی انٹرنل آر سسٹم نہیں ہے، جو منسٹریوں کے اندر سے ذمہ داری کوئی نہیں کہتا. یہاں پر اب تو میں نے سختی سے کہا ہے کہ جب سے میں چیئرمین بنا ہوں تو میں نے کہا جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے، آڈٹ کمیٹی جو ڈسٹرکٹ ڈی سی جو اس کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا ہر منسٹری جو ہے آپ جو ہے مہینے میں 2 ضرور کرے، کافی چیزیں اسی میں سیٹل ہوتی ہے. پھر میں نے آج یہ کہ آپ نے ڈی سی میں صرف ذمہ داری بھی فکس کیا کرے. یہ اگر آپ یہاں لے کے آئیں گے یہاں پر، تو ہمارے لیے تو 36,000 آڈٹ پہ رہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس آئے ہیں. اچھا 4-5 لاکھ جو ہے آج ایک جی صاحب نے بتایا کہ 4-5 لاکھ ہمارے ساتھ وہاں پڑے، یہ تو وہی میرے خیال 5% بھی نہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سسٹم کے اندر سارے مینول بدقسمتی یہ ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ کافی اچھائی کی طرف جا رہے. کافی ایسے خود مختار ادارے تھے جو آڈٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. آپ کو میں بتا دوں سی ڈی اے نے آج تک آڈٹ نہیں کی تھی. میں نے سختی سے کہ نہیں آپ 6 مہینے میں نے دیے، کیونکہ 6 مہینے باقی تو میں اتنا گزارا نہیں کرتا، لیکن 6 مہینے مجبوری میں دی، کیونکہ آج تک اس کی جب سے سی ڈی اے بنی ہے آڈٹ نہیں ہوئی. اندازہ کر لیں کہ یہاں پر شہر کی بات چھوٹی شہر، لیکن سی ڈی اے کی کتنے بڑا پیسہ اس میں انوالو ہے. اگر وہ آڈٹ نہیں کرتے اندازہ کر لیں کافی تھے. تو وہ تو خیر ہم نے کہا کہ یار جو اسمبلی کی ایکس کے اگر کوئی خود مختار ادارہ اسمبلی کی قانون سازی کی وجہ سے بنے یا حکومت پاکستان کا پیسہ انوالو، تو یہ سوال ہی نہیں پڑتا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ وہ آڈٹ نہ کرے. تو وہ سارے آج میں نے پھر سختی سے کہا کہ نہیں یہ ایسا
نہیں ہوگا. آپ اگر یا تو کہے کہ پاکستان کے کوئی ایک کے نیچے یا آئین کے نیچے ہم نہیں بنی, اگر کسی اور ملک کے نیچے ہے تو بس ٹھیک ہے ہم نہیں کہیں گے. اگر حکومت پاکستان کا روپیہ انوالو ہے تو آپ نے پھر جواب دینی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, اس طرح کوئی ادارہ نہیں ہوگا. آپ ہیلتھ میں PNDC میں اس میں اس کی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کو بھی میں نے سختی سے اس کو 1 مہینے دیا کہ نہیں آپ نے آڈٹ کرنی ہے اور مجھے جمع کرنی ہے. اس کی طرف سے ابھی ریکویسٹ آ رہی کہ 1 مہینے میں پاسبل نہیں آگے کر لے, لیکن میں نے کہا نہیں, اس طرح اگر آپ بندے کی طرف سے اسی طرح ریکویسٹیں آئیں گی تو پھر ہم بات نہیں منوا سکیں گے. تو خیر پاکستان کا کلچر ہے سر ریکویسٹ آنا. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں بریک سے پہلے میں ایک چیز اور بھی جو آپ سے بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ نے بھی بات کی پارلیمنٹ کی, جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی, تو ایک گرینڈ الائنس کے اوپر بھی ایفرٹس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں اگر آپ مجھے کوئکلی رسپونڈ کر سکیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی لیکن اس کے بعد ابھی خاموشی ہے, تو کیا ابھی تک اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے کہ اس الائنس کو لے کے کیسے چلنا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے اپوزیشن کو بات چیت کرنے کے لیے؟ نہیں, اصل میں ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہم اپوزیشن کی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے جائے, ایک کامن ایجنڈا ہو جس میں منیمم پوائنٹ پہ تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس پہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, ایک با اختیار الیکشن کمیشن ہو, آزاد الیکشن کمیشن ہو, تاکہ یہ والے معاملے نہ چلے. تو ہماری کل بھی, میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, کل بھی جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سارے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھیں. لیکن خواہش ہے, لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ہماری اپنی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ ہم تحریک چلا سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اپوزیشن پارٹیوں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, سب کو ہم اکٹھے کر لیں اور انشاءاللہ آگے اکٹھے بڑھیں. اچھا لیکن سر جو ایک بڑی اسٹرینتھ تو obviously اگر JUIF بھی آپ کے الائنس میں مل جاتی ہے تو اس سے بڑی ملے گی, کیونکہ گورنمنٹ کو بڑا دھچکا لگے گا, کیونکہ وہ ان کی ماضی کی اتحادی رہی ہے. لیکن جو اعلامیہ تھا کانفرنس کا, اس میں غالباً بہت سارے پوائنٹس کے ساتھ یہ بھی ذکر تھا کہ 26ویں ترمیم کو ریورس ہونا چاہیے, اور PTI کی بھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے. لیکن 26ویں ترمیم کو تو JUIF اپنی کریڈٹ پہ لیتی ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر کچھ بنیادی نکات کے اوپر پوائنٹ ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے دونوں پارٹیوں میں, تو پھر ساتھ آگے ورکنگ ریلیشن کیسے بنائیں گے؟ نہیں, یہ جو ڈیمانڈ تھی ہماری, جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی تحریک تحفظ آئین, جس میں 5-6 پوائنٹس تھے, تو اسی کے ہے. مولانا صاحب کو ہم ملائیں گے. تو ہمارا یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے, جو مولانا صاحب کے کچھ ہم سے تحفظات ہے, ہمارے مولانا صاحب کی پارٹی سے تحفظات ہے, تو وہ سب کمیٹی دیکھیں گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ ہم جو ہے ایگری ہو, لیکن کوشش یہ ہوئی کہ کم سے کم پوائنٹ پہ جس پہ ہم ایگری ہو سکتے اس پہ تو جو ہے اکٹھے آگے جا سکے. یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ ہم اکٹھے ہو. اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے اور مولانا صاحب کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو کوئی رابطہ کرے گا, کوئی اس کو ہائر کرے گا, جو بھی وہ یہی کوشش کریں گے کہ یہ اتحاد نہ بن سکے. اور یہ دونوں سائڈ میں کچھ لوگ ہوں گے جو اب بھی کر رہے ہیں, جو مستقبل میں کوشش کر, لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ دونوں کی قیادت اس کو سمجھے گی. اسے پتہ ہونا بھی چاہیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لانے کے دے رہے. اچھا اس حوالے سے لاسٹ کوشچن وہ یہ کہ JUIF نے جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ریزرویشنز یا مطالبات رکھے ہیں PTI کے سامنے, جب تک اس کے اوپر ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا تب تک ہم یہ کلیئر نہیں ہوں گے کہ ہم نے الائنس کا حصہ بننا ہے یا نہیں. کیا وہ ریزرویشنز یا وہ مطالبات یہ ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا جائے CM شپ سے, یا جو الائنس بنتا ہے اس کی جو اس کو ہیڈ کرنے کا جو وہ ہے کریڈٹ وہ JUIF کو ملے, وہ بیسکلی وہ کیا ریزرویشنز ہیں؟ یہ اصل میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کمیٹی کا میں جو ملاقات ہوئی, جو سب کمیٹی بنی تھی, اس میں اسد کیسر صاحب تھے اور عاطف خان صاحب تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ہر شرط ہم مان لینا اور یا ہماری ہر شرط وہ مان لے. اس طرح ہوتی ہے, ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے, پھر اس لیے ہوتی ہے کہ پھر اس کو پہ بات ہوتی ہے, کچھ چیزیں نکل جاتی, کچھ رہ جاتی ہے. تو وہ اسپیکر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس ڈیمانڈ, کیونکہ اس کمیٹی کا وہ اس کی ملاقات ہوئی تھی, جو سب کمیٹی تھی, اس سے سینیٹر صاحب تھے GY کے, اور وہ اس کی ہوئی ہے, تو وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بتا سکتے. کیونکہ میں چونکہ اس سب کمیٹی کا بھی نہیں ہوں اور یہ جو خان صاحب نے کمیٹی اس کا بھی ممبر نہیں ہوں, تو میں نالج میں ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ڈیمانڈ وہاں سے کہی اور ہماری طرف سے کیا رسپانس آیا. ٹھیک ہے, ایک مختصر وقفہ سے جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ مزید بھی صوبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کا لاہ عمل سیاسی ورکر کے لیول کے اوپر پورے ملک میں کیا ہو سکتا ہے رمضان کے بعد, اس پہ بھی ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ आज मेहमान हैं और यकीनन ना सिर्फ ये कि पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अहम तरीन जिम्मेदारी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में जुनैद अकबर साहब ने जिस तरह खुल के परफॉर्म किया है तो उनकी सलाहियतों के सभी मुतारिफ हो चुके हैं। जुनैद साहब, वैसे ये जो स्पेस था पॉलिटिकल, ये बड़ी हद तक आपके पास मौजूद तो था, बड़े पुराने सियासी वर्कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सूबे को एनालाइज करें खैबर पख्तूनख्वा के, तो आपको क्या लगता है कि सूबे में भी कहाँ कहाँ गुंजाइश इंप्रूवमेंट की मौजूद है? देखिए, गंडापुर साहब के ऊपर लाख तनकीद अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि जितना प्रेशर उनके ऊपर पिछले कुछ अरसे में रहा है, मेरा ख्याल है पीटीआई की बाकी लीडरशिप पे नहीं रहा। जिस तरीके से एहतजाजी रैलियां, धरने, 26 नवंबर का पूरा जो एक हिकमत अमली थी, उसमें उनके ऊपर बड़ा बर्डन रहा था कारकुनान को लेकर चलने का। आपको लगता है कि अब उनको थोड़ा सा अपने ओहदे पर रख के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के ऊपर फोकस करवाना और सूबाई सदर के तौर पर बाकी लीडरशिप का मैदान में आना, इससे पीटीआई मजीद फ्लोरिश करेगी सूबे में और ऑब्वियसली एज अ अपोजिशन पार्टी भी? नहीं, असल में गंडापुर साहब ने ये हकीकत है कि बहुत सख्त टाइम में पार्टी को संभाला, उस टाइम जब कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं था, तो सभी गायब हो गए थे, तो बहुत मुश्किल वक्त में था। उसके पास जो तंजीम थी वो भी खड़क साहब की थी, वो भी कुछ गए कुछ रह गया, तो फिर उसने कोशिश की इलेक्शन में कि कामयाब भी हो गए, काफ़ी अच्छी रिजल्ट उसने दिए। फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल थी और आज मैं आपको बता दूँ, यही पार्टी ने मुनासिब समझा कि उसको वो गवर्नर्स पे फोकस कर ले। बहुत मुश्किल जब से गवर्नर मुसलसल हमारे नहीं कर सकता था। बाकी ये है कि उसके मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस असम्बली में 67 हमारे नए लोग आए जो पहली असम्बली के मेंबर में, या ज़्यादातर यंग लोग हैं। इसी तरह कैबिनेट की भी तकरीबन यही पोजीशन है, एक दो के अलावा ज़्यादातर यंग लोग हैं, तो उसको भी समझने ये नहीं कि कोई नाअहली है या कोई और वजह है, लेकिन उसको समझने में टाइम जो है लगेगा। तो उस बेचारे के साथ जो टीम भी है वो भी नहीं है। हालात जो हमारे मिसाली पुलिस जिसकी हम मिसालें देते थे, उसको हमने जब से हमारी हुकूमत गई है तो उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, वो भी हमारे पीछे सारे FIR है। इसी तरह जो फोकस था उसका वो हमदर्दियाँ तब्दील करने पे हो गई। उससे नुकसान ये हो गया कि अभी KP में लाइन आर्डर की हालात काफ़ी ख़राब है, तो उसको भी देखना है। और मसला ये है कि वो सिर्फ सूबे की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की बिल्कुल बनती है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये फेडरल की जिम्मेदारी है। तो इन चीज़ों से जो है उसको लिए काफ़ी मुश्किलात है। एक दूसरे ये कि फाटा को सूबे के हवाले किया है, लेकिन जो कमिटमेंट की जो वो असम्बली की थी, कोई पार्टी का, ये हुकूमत की नहीं था, सारे सब वो जो आईनी तरमीम हुआ था, हम अपोजिशन में थे लेकिन हमने भी वोट दिया था, उस टाइम की हुकूमत ने भी वोट दिया। वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, सूबे के अपने इतने वसाइल नहीं है, सूबे के निफ्सी के जो है वो कमिटमेंट, वो पूरी बिजली की पैसे है, गैस के है, वो नहीं मिल रहे। तो उसको एक तो ये कि अपने महदूद वसाइल में जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन जब फेडरल का ताउन नहीं हो, बल्कि हमारे जो PSDP में जो प्रोजेक्ट थे वो इतने सुस्त कर दिए गए कि उसके लिए रिलीज नहीं हो रहा, पहले निकाल दिए गए थे, फिर हमने एहतजाज किया तो रख तो लिए गए लेकिन उसका नहीं था। अच्छा, ये माजरत आपकी बात काट रही है। अभी आपने जिस तरह कहा कि फेडरल जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो टेररिज्म के हवाले से इशू है, इसके ऊपर आपको याद होगा आर्मी चीफ खुद पेशावर गए, बाकी लोगों से भी मिले, CM समेत। लेकिन ये जो टेररिज्म के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं, इसके ऊपर सूबाई गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो ग्रैंड जिरगा भेजना चाह रहे हैं अफगानिस्तान, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली फेडरेशन की सपोर्ट चाहिए। जो TORs वो चाह रहे हैं कि फेडरेशन जो है वो प्रोवाइड करे। दूसरा, अगर आपको अंदाज़ा हो तो अभी एक दाइश का एक अहम कमांडर है, वो भी पाक अफगान सरहद से मिला, जिसकी सदर ट्रंप साहब ने भी बड़ी तारीफ की है कि पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया और अब वो अमेरिका के गालिबन हवाले किया जाएगा। लेकिन जब हम फंड्स के हवाले से देखें तो दोनों तरफ एक डिफरेंट पिक्चर नजर आती है। KP ये कह रहा है कि हमें फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे कि हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर इन्वेस्ट करें, फेडरेशन कह रही है कि हमने 10-12 सालों में आपको बहुत फंड्स दिए हैं। तो ये क्यों कन्फ्यूजन क्यों मौजूद है? नहीं, मैं एक तो ये आपको बता दूं कि जो NFC की जिस तरह तकसीम होती है और जिस तरह अगर आप नई NFC बन भी जाए ना, तो उसमें जो 3% की जो कमिटमेंट की थी, जो फाटा के जो NFC जिस फार्मूले के तक तकसीम होती है कि आपने इसमें गुर्बत को देखना होता है, रकबा देना होता है, आबादी देखनी होती है, तीनों चीज़ें, तो जो 3% की कमिटमेंट की और फाटा को मिला ले तो वो KP का हिस्सा उससे काफ़ी ज़्यादा, 3% से भी काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन जो 3% की कमिटमेंट की गई वो भी नहीं, जितना फेडरल हमें देती है वो
جو ہمیں فاٹا سے جو سرکاری جو فیڈرل کی ذمہ داری تھی وہ یقین کرے اس کی بھی پورا نہیں ہوتا. کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہی تو مسئلہ یہ. اور یہ نہیں کہ اس حکومت کی صرف کمزوری ہے, یہ اگر ہماری حکومت تھی تو یہ بھی کمی ہم سے بھی ہوئی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں, چونکہ وہ اسپیشل کمیٹی تھی ایکسپارٹا کے لیے, مجھے اس کے اور میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ یہ جو فاٹا کے ساتھ ہم لوگ جو کمٹمنٹ ہے اور وہ پوری نہیں کر رہے, کیونکہ وہ صوبے جو 3 صوبے وہ نہیں دے رہے تھے اس ٹائم, پنجاب میں ہماری حکومت ہی نہیں دے رہے تھے, سندھ نہیں دے رہے, بلوچستان نے صرف کی پہ دے رہا تھا اور فیڈرل دے رہا تھا. تو میں نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سب کو بھگتنا پڑے. وہی ہو رہا ہے اسی ٹائم. اگر یہ نہیں کہ کسی ایک کی, فاٹا کو ہم سیریس نہیں لے رہے اور اس وجہ سے جو ہے ہماری یہ حالات فاٹا سے ہو کے کی پی میں آتی ہے اور یہ یہاں رکے گی نہیں, خدا نہ کرے پھر آگے جائے گی, پھر بڑھے گی. بلوچستان میں تو آلریڈی ہو رہے ہیں. لیکن سر ود ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں, ایک کرٹیسزم ہے جو فیڈریشن کرتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو طالبان کو قومی دھارے میں لانے کا ایک ایفرٹ کیا, اس سے بہت سے طالبان کے پی میں آئے, سیٹلڈ ہوئے اور اب وہی نکل کے کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ جو نیریٹو ہے اس وقت کی گورنمنٹ کا, وہ غلط ہے یا درست ہے؟ نہیں, یہ نیریٹو بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ اس کو پتہ ہے کہ ایک غلط بیان نہیں کر رہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو ان کیمرہ بریفنگ ہوا کرتی تھی میں بھی اس کا حصہ تھا. یہ حکومت کی خواہش نہیں تھی, حکومت وقت کو اس اعتماد میں لیا گیا تھا نا. آپ ان سے جو موجودہ حکومت کی سینئر قیادت بھی ان کیمرہ بریفنگ میں بیٹھی رہتی تھی, تو آپ پتہ کر لیں کہ اسی ٹائم جب یہ سارا, کیونکہ کوئی اور بلاتا تھا اور کوئی اس سے ان کیمرہ بریفنگ کا یہ فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اس کی پی آر بن گئی حکومت کے, پھر ہماری حکومت گرانے میں اسی کا فائدہ ہوا. جو ان کیمرہ بریفنگ اسی پہ ہوتی تھی کہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو فائدہ کیسے ہوا حکومت گرانے میں, یہ میں سمجھی. حکومت گرانے میں کس کے ساتھ پی آر بن گئے نا, وہ یہاں پر آتے یہ سارے پھر حاضر ہو جاتے نا. جب جنرل صاحبان آتے, باجوہ صاحب آتے تھے, پھر نفیذ آتے تھے, تو ان کی پھر یہاں سلام دعا ہو جاتی تھی, کوئی کارڈ دیتا تھا, کوئی اس کی یہاں پر انٹروڈکشن, پھر لمبی سیشن جاتی تھی, 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے سیشن جاتی تھی. تو اس میں یہ تجویز تھی کہ یہ چونکہ وہاں پر ہے, اس کے بچے مختلف تھے کہ یار اس کے, اور یہ بہت لمبی سیشن ہوتی تھی یہاں پر ہر جگہ سے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اسی میں ایک دفعہ بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ یار اس کو نہیں ہونا چاہیے, اور وہاں پر واپس جواب یہ آیا کہ ذوالفقار ایک تنظیم تھی, آج اسمبلیوں میں بیٹھے. میں اس کو تو اسی چیزوں پہ یہ سارے اس کے ساتھ ایگری ہو گئے تھے, جو اس وقت کے باجوہ صاحب اور جنرل فیض کے ساتھ یہ ساری ایگری ہوئے تھے. حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, اس میں یہ تھا کہ یہ نہیں کہ حکومت نے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت نے مخالفت کی, لیکن سپورٹ نہیں, یہ حکومت نے یہ سارے پارلیمنٹ کے اس کی تھی اور اس کی وجوہات بتا دی گئی, یہ وجوہات بتا دی. اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے, اس کو جو مختلف اس میں ہوئی تھی کہ ہم اس کو ایک فیملی سے ایک جاب دیں گے, اس کو روزگار دیں گے, تاکہ ان چیزوں کے پیچھے پھر نہ پڑے. مختلف تھی کہ اس کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے تھے, وہ وہاں جاتے ہیں, پھر واپس آ کے یہاں واقعہ کر دیتا ہے, کوئی اس کو جانتا بھی نہیں, کیونکہ یہاں جب سب گئے تھے تو فیملی تھا. تو یہ جو باتیں تھی آپ ان سے اسی سے معلوم کر لے کہ کون گیا تھا, کس کی وہ آیا, حکومت نے وہ جہازیں مہیا کی تھی, آیا کون سے آفس میں اس کی میٹنگ ہوتی تھی, کہاں سے, سب کو پتا ہے کہ بیٹھتے تھے, وہاں ملاقات ہوتی, واپس آ جاتے. آج بھی کافی نام میں بتا سکتا ہوں, اس میں شوکت خان صاحب تھے جو ہمارے گورنر صاحب تھے, اس میں چٹان صاحب تھے جو ہمارے ایکس ایم این ایس تھے, باقی ہر پارٹی کے لوگ گئے تھے. تو اس سے پوچھے کہ آپ ہمارے کہنے پہ وہاں ڈائلاگ کرنے گئے تھے یا کس کے کرنے پہ, تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں حکومت کا کیا رول ہے. ہاں یہ ہے کہ اس ٹائم حکومت ہماری تھی, اور یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے, جو ہمیں, میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں جو یہ حکومت ہم سے کی, تو غلطیاں ہماری بھی تھی. ہمیں بھی جو آئین نے جو حدود متعین کیے, جو سیکیورٹی اداروں کا کام ہے وہ یہ کرے, وہ کرے, جو ہمارے کام ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, تو وہ ہمیں کرنے دے. تو ہماری صوبائی حکومت کی ٹائم بھی ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی جان یہ لوگ آ گئے, اس کے ساتھ ہمیں بتائے, جو آپ نے جو بات کی تھی کہ اس کو لا رہے ہیں, ہمیں بتائے کہ آیا صرف اس کو واپس لے کے آئے, آپ کے پاس کیا پروگرام ہے, اس کو طالبان کے حوالے سے. یہاں پر تو سب سے زیادہ احتجاج ہماری حکومت میں
اور ہمارے MPs MNAs نے احتجاج کیا ہماری اپنی حکومت میں. تو اگر ہم اس کو لے کے آنے والے تھے تو ہم تو ہے ہماری پالیسیوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تھا ہم یہ اس کا آپریشن کا ہمیں رزلٹ بتا دے کہ یار اس ایریا میں یہ آپریشن ہوا, آج اس کو صاف ستھرا. لیکن پھر آپ کے خیال میں جنید صاحب حل کیا ہے اب یہ جو اس وقت ٹیررزم ہے؟ ایک تو یہ کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ ویسے وہی طالبان ہیں جو کہ اس ٹائم پہ آ کے سیٹلڈ ہوئے اور اس کے لیے کوئی پلان نہیں دیا گیا گورنمنٹ کو کہ اب ان کو کیسے آگے لے کے چلنا؟ ایک یہ بھی مسئلہ رہا, اور دوسرا آپ کے خیال میں اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے؟ اب اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے, اب بلوچستان میں بھی مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے. نہیں, جب مسئلہ بڑھتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں میرے PSDP سے میرے سیکیورٹی کے زیادہ بجٹ ہے تو میں اس لیے لگاتا ہوں, میں ایجوکیشن پہ نہیں لگاتا, میں ہیلتھ پہ نہیں لگاتا, میں اپنی سیکیورٹی پہ لگاتا ہوں. اس کا پھر بھی مجھے یہ نہیں ہے. تو یہ جب ہم جو کبھی گڈ کبھی بیڈ, کبھی ہم افغانستان کی جنگ میں آپ کو بتا دوں افغانستان کی جنگ میں جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پر تو KP کی قیادت چیخ رہی تھی کہ یہ نہ ہے, آپ نہ جائے. آپ نے وہاں سے لوگوں کو آ کے یہاں پر کیا. میری ریاست کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. تو یہ اگر اس سے ہم نکلے نا, یہ ہم کہہ دیں کہ یار کسی اور کو بھی سنیں, کسی یہ نہیں کہ میں نے کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے اگر اس کو اعتماد میں لے اور ہر فیصلے ہم خود نہ کرے کہ میں آج یہاں پر ہوں, اور یہ جو شارٹ ٹرم ہماری پالیسیاں ہوتی ہے اس سے آگے ملک کا سوچے. یہ والا نہیں کہ میں نے یہ کہا تو میں ٹھیک ہوں, کسی اور کو میں نہیں سنوں گا. اس طرح کے فیصلے ہوگے تو پھر اس طرح ہوگا. اس طرح ہمیں اپنے کبھی ہم وہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس اکانومی کو آگے وار اکانومی پہ ہمارا انحصار تھا. جنگ ہوں گے تو اکانومی چلے گی. تو یہی والا جو کلچر ہے, میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بات کرتے پھر بھگتنا پڑتا ہے. میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کو بتاؤ روزانہ 100 سے زیادہ گاڑیاں روزانہ آتی ہے. اندازہ کر لیں یہ کہاں سے آتی ہے, اسمگل ہو کے. اچھا اس گاڑیوں میں کیا کیا آتا ہے؟ اس گاڑیوں میں یہ تو صرف گاڑیاں نہیں آتی نا, اس میں تو ہیروئن بھی آتا ہوگا, اس میں تو آئس بھی آتی ہوگی, اس میں تو اسلحہ ہوتا ہے, اس میں تو لوگ بھی آتے ہوں گے. تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ پریشان کن ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نہ کرے اسی ملک میں یہ جو چیپ لیبر ہے نا, یہ آپ دنیا میں جو ہے چیپ لیبر کے پیچھے جو ہے, کیونکہ لیبر امریکہ سے جاپان آیا, جاپان سے پھر ملیشیا, پھر چائنا آیا, چائنا میں بھی لیبر مہنگا ہو گیا. یہاں ہماری اسٹرینتھ ہے یہ یوتھ. تو یہ اگر امن ہوگا تو یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی. آپ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ ہر سال پہلے سے کم ہوتی ہے. ہم نے کبھی ایک ادارہ بنایا, کبھی دوسرا بنایا. تو جب امن نہیں ہوگا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کو اس میں آن پیج کرنا ضروری ہے. لاسٹ فیو منٹس ہے سر, میں صرف 2 سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ خان صاحب جیل میں موجود ہیں, لیکن اوبویسلی ایز این اپوزیشن پارٹی PTI کو اگنور تو آپ نہیں کر سکتے ہیں, سب سے بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں. لیکن آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ اصل چیلنج پارٹی کا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اوبویسلی اگر آپ کا لیڈر ہی جیل میں موجود ہے تو پارٹی پہ وہ گرفت تو نہیں ہوگی جو ایک انفارچونیٹلی ہونی چاہیے اس کی پریزنس سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی میں جو مسائل ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وکلا کا ایک گروپ ہے اس کی ایک الگ ڈائریکشن ہے, سیاسی لیڈرشپ کی ایک الگ ڈائریکشن ہے. ایسے سینسیٹیو ٹائم پہ کیسے پارٹی یونینیمسلی جو ہے وہ لیڈ کر سکتی ہے جب آپ کسی ایک الائنس اور ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ اصل میں خان صاحب اگر جیل میں ہے یا باہر میں تو شان صاحب کی اس کی رہنمائی ہم لیتے ہیں اور اسی کی پیتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی طریقہ نکل آتا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیٹ نے, ریاستی اداروں نے کتنا ظلم کیا. جو پولیٹیکل لوگ تھے خان کے بعد آپ جتنے جو دے کے قیادت دے کے وہ پارٹی کی قیادت چھوڑ چکی, جو لوگ جو پڑھے لکھے تھے, جو جس کی پارلیمنٹ کی ضرورت تھی, اتنا بڑا گیپ آیا نا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا چیئرمین صاحب اور ہمارا GS صاحب ہے مشکل سے اس کی سیاست میں اور پارٹی میں 1-2 سال بھی نہیں ہوئے نا, جب اتنی بڑی پوزیشن پہ ایسے لوگ. اور یہ نہیں ہے ہمارے پاس آپشن کیا تھا, ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اگر قیادت یا تو بھاگ گئی تھی یا چھپ گئی تھی, تو اتنا بڑا گیپ آیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا. اور یہ جمہوریت کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ 85 کی الیکشن میں ہوا تھا, جب ضیاء الحق نے اس میں آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر کیا, اسی سے جمہوریت کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اس کا. تو اس سے کسی کی خدمت نہیں ہوتی, نہیں کی تھی. ہم اپنی پسند ناپسند تو کرتے ہیں لیکن ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن سر اگر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, دوبارہ بات چیت کی لاسٹ منٹ ہے,
تو کیا چاہیں گے آپ؟ ویسے تو انہوں نے اپنی طرف سے تو کہا کہ ہم آئے بیٹھے ہم نے انتظار کیا لیکن اپوزیشن نہیں آئی ہم سے ہمارا جواب لینے، تو کیا نہیں، حکومت کے پاس اختیار کیا ہے؟ حکومت صرف بات تو نہیں کرے، اپنے عمل سے بھی ثابت کرے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پولیٹیکل ورکر، صرف پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، جو پختون یہاں پر مزدوری کرتے تھے اس کو جو پکڑا گیا تھا 8 FIR میں، کل عدالت سے ریلیز ہو گیا، آج دوسری FIR میں چارج کیا گیا۔ تو عمل سے تو بھی ثابت کرے، اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، ہم پہ FIR کاٹیں گے، ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آئے بات کریں اور اختیار آپ کے پاس ہونا، جو ہماری سب سے پہلی جو بڑی بات تھی 8 فروری کا ہم نے کہا الیکشن رہ گئے، ہمارا مینڈیٹ پوری ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یار آپ ان سے بات اس پہ بات کریں گے تو حکومت تو گر جائے گی، تو وہ کس طرح سے بات کرے؟ ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جو 9 مئی کا الزام ہم پہ، ہم کہ اس کی انکوائری کرو، جو جہاں پر ہوا ہم کہ اس کی جوڈیشلی انکوائری کرو۔ حکومت مان گئی ہمارے ساتھ، پھر پیچھے ہٹ گئی، اور وہ ممبر دوسرے وہ ابھی بات جاری تھی اور حامد رضا صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑ گئے اس کی مدرسے پہ۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، کوئی ایک قدم آگے آئے تو بالکل ہم 2 قدم آئیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بات زبردستی منوائیں گے اور پھر کہہ رہے بیٹھ جائے، تو بیٹھنا تو اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ آپ چاہے جتنی اب برداشت کر چکے مزید، اور میں آپ کو بار بار میں ایک بات بتاتا ہوں، ہم کوئی ٹارزن نہیں ہے، ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم بھی پیچھے ہٹ گئے؟ تو جو لوگ آئیں گے پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں۔ یہی میری ریکویسٹ ہے اداروں سے، حکومت وقت سے، کہ ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو یوتھ ہے اس کی وہ والا ڈر، کیونکہ ڈر آپ کے آپ نے وہ اپنی وجہ سے ختم کی، وہ عزت آپ نے ختم کی، تو اس ایسا نہ ہو، وہ نہیں ہو، کیونکہ وہ پھر ہمارے لیے تو ہم تو پھر بھی میں نہیں ہوا تھا، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یار یہاں پر آپ کی فیملی آپ کی ہے، تو ڈر جاتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اس کی نہ بچے ہیں نہ ڈر ہے نہ وہ پرواہ کرتے، پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست نشست رہی، اور یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کا اصل کور جو ایک پرسپیکٹیو ہے یا جو تھاٹ ہے، وہ بڑی حد تک انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ ایک ویژن جو پاکستان تحریک انصاف کا اب خیبر پختونخوا میں نئے طریقے سے ابھر رہا ہے، لیڈرشپ کی جو تبدیلیاں کی گئی مختلف سطحوں کے اوپر، اس کی بڑی حد تک انہوں نے وضاحت کی ہے۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔